नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ PDM के कोयटा के जलसे में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने और अवैस नूरानी साहब ने जिस किस्म के जुमले इस्तेमाल किए, जिस किस्म की बातें उन्होंने कहीं, वो तो अब तमाम मीडिया और तमाम आवाम के सामने हैं। नाज़रीन, हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत ज़्यादा ये तवक्को थी कि इस दफ़ा फैटफ की जो मीटिंग है, चूँकि पाकिस्तान ने बहुत सी कानून साजी की है, बहुत सी तैयारी की है, बहुत सी चीज़ों पर अमल दरामद किया है, तो पाकिस्तान को शायद ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का मौका मिला है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल नहीं सका। इन मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में सवाल ये उठ रहा है कि अपोजिशन के की लीडरान, खास करके नवाज शरीफ साहब, जिस किस्म की लैंग्वेज इख्तियार कर रहे हैं, जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो इस लिहाज से तो समझ आती है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत से बाहर हो चुके हैं। कहा जाता है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनकी बहुत सी तवक्कुआत थी जो पूरी नहीं हुई। लेकिन जो बाकी अपोजिशन की लीडरशिप है, क्या वो भी इन हालात को नहीं देख पा रही? ये बुनियादी सवाल है जिसके साथ हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान के की लीडर हैं, PTI के वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक अहमद खान साहब, जिससे पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट बन सकें। लेकिन डिस्कशन का आगाज़ मैं सीधा मलिक अहमद खान साहब से कर सकूँ। मलिक साहब, जैसा कि मैंने कहा अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि नवाज शरीफ साहब की फ्रस्ट्रेशन तो समझ आती है, उनका गुस्सा भी समझ आता है, उनकी फ्रस्ट्रेशन भी समझ आती, लेकिन ये क्या वजह है कि आपकी जो बाकी सारी लीडरशिप है वो नहीं कनेक्ट कर पा रही कि नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं वो गैर जिम्मेदाराना बातें हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक इंटरनेशनल एजेंडे के अंदर वो अपने आप को प्लेस कर रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। देखिए, मैं ये सजेशन जो है, जो बेसिकली कल से हम डिफरेंट मीडिया आउटफिट्स पे भी सुन रहे हैं, कुछ लोग इस बात का इजहार बड़ा खुले अल्फाज में कर रहे हैं, लेकिन गालिबन शायद इसको थोड़ा सिचुएशन को मिसरीड किया जा रहा है। जो मियाँ साहब की बात है उसके हवाले से, अगर तो ये एक नई तरह से आपने ये ख्याल कर लिया कि कोई एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी और वो प्लॉय होगी इन द हैंड्स ऑफ सम किसी हॉस्टाइल एजेंसी के, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज आर्गूमेंट, हमारी समझ से बालातर है। और अगर की गई ज़्यादतियों पर कोई बात की जाती है या किसी इंस्टीट्यूशन के रोल पर कोई बात की जाती है और फिर उसे ये तसव्वुर कर लिया जाए और फौरी तौर पे आप ये इन्फर करें कि ये आप किसी हॉस्टाइल एजेंसी के हाथ में खेल रहे हैं, तो ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। या पहले तो ये झुठलाएं कि जो किसी का मौक़िफ़ है वो गलत है या सही है। क्या रोल इंस्टीट्यूशंस का, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट, कि क्या कोई जो मिलिट्री का रोल है, आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे उस पर सब मोतरज़ नहीं रहे। इससे पहले जो पोजीशन है वो क्या एक एडमिटेड फैक्ट के तौर पे नहीं है कि ये बात ऐसी ही है। और अगर उसके बाद किसी की कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई पॉलिटिकल केसेस के डिसीजंस पे कोई इतराज़ की बात की जाती है तो उस पर कोई शक व शुबे की गुंजाइश है किसी जगह पर? ठीक है, टू दिस एक्सटेंट कि अगर पाकिस्तान के मलिक साहब मैं तो इशारा कर रहा हूँ मलिक साहब मैं तो इशारा कर रहा हूँ, जब नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप को डिफाई करके वहाँ लोगों से अपील करते हैं, मैं तो उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। नहीं देखें, ये डॉक्टर साहब एक जो बेसिकली पूरी उस स्पीच के अंदर जो क्योंकि मैंने कल वो सारी स्पीच सुनी है, तो उस स्पीच में जो ज़्यादा चीज़ जिस पे एम्फसिस था वो यही था कि आज की जो सिचुएशन है इस मुल्क में, जिसमें एक तासुर ये गालिबन एक ओवरवेलमिंगली बड़ा वेट कैरी कर रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो ख़ुद भी कहते हैं, ये बारहा कह चुके हैं, और इसमें कोई छुपी बात भी नहीं है कि जो आज की जो सिचुएशन है जिसमें आपकी महंगाई की सूरत है, गवर्नेंस की सूरत है, आपके सिविलियन राइट्स की वो सब चीज़ें तो मलिक साहब वो तो एक अलग चीज़ें हैं ना, आवाज़ उठा रहे हैं मलिक साहब, वो तो पॉलिटिकल इश्यूज हमेशा होते हैं। नहीं, उसका जो बेसिकली जो बात उन्होंने कल, जो मैंने जिस तरीके से मैंने आपके सामने ये बात रखी कि देखें ना कि ये भी तो कब हुआ कि आपकी जो पूरी पुलिस सर्विस है एक सूबे की, वो सारी बहसीत मजमूई सारे के सारे
شارٹ آف ریزگنیشن، آپ اسے ریزگنیشن شارٹ آف ریزگنیشن یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم چھٹیاں لے کے جا رہے ہیں، ہم کام نہیں کر سکتے. تو یہ بھی تو ایک بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے کہ آپ کی جو پوری مشینری ہے وہ کام کرنے سے چھوڑ دے، اور کس نتیجے میں چھوڑ دے کہ آپ کے جو افسران ہیں ان کا یہ شکوہ ہو کہ ان کو رات کو 3 بجے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب انکوائری رپورٹ آئے گی، پتہ چلے گا اس میں آرمی چیف نے اچھا کیا ہے کہ انہوں نے انکوائری بٹھا دی، بلاول صاحب نے ڈیمانڈ کر لی، پرائم منسٹر نے بھی غالباً اس میں کچھ چیزیں بیونڈ پالیٹکس جا رہی ہیں. وہ میرے اور کہ میرا کیا بیانیہ ہوگا، آپ نے کیا کہا، میں اس کے نتیجے میں کیا کہتا ہوں. لیکن خدا نہ خواستہ کہیں اس پورے سول سروس کے گورننس کے سٹرکچر پہ جو ضرب کاری لگ رہی ہے، اس پہ غور کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ اس میں یہ بلیمش صرف میں نے تو کہنا ہے، لیکن یہ بلیمش پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے اس اکاؤنٹ پہ آ رہا ہے جب پرائم منسٹر عمران خان ہے. بہت ساری چیزیں سبسٹینشیٹ ہو رہی ہیں، یہ واقعات فواد چودھری صاحب کا بھی چلے میری کوئی آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے پی ٹی آئی کا حکومت کا، تو فواد چودھری صاحب کا اس میں موقف لے لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب، آپ کی حکومت حیران پریشان نہیں ہے؟ اور آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے جب اب نواز شریف صاحب نے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں جیسی انہوں نے کل کوئٹہ کے جلسے میں کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 جلسے ہوئے ہیں، 3 جلسوں میں 3 جو باتیں ہوئی. پہلے جلسے میں جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی اور کہا کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہے اور یہ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے. دوسرے جلسے میں محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ وہ اردو کو قومی زبان ہی نہیں مانتے، اور کراچی میں انہوں نے پوری جو اپنی تقریر تھی وہ اردو زبان کے خلاف کی. اور تیسری جلسے میں پھر آ کے یہاں پہ کہا گیا کہ بلوچستان کو آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں. اب 3 جلسوں میں یہ 3 نیریٹو جو آئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان تینوں نے احمد ملک صاحب جیسے جو بیلنس سوچ رکھنے والے جو سیاسی کارکن ہیں ان کو ایک ڈائلما میں مبتلا کر دیا ہے. نہ تو وہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک اوپنلی کرٹیسزم ان کا کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ ان کے بیانیے کو اپنا سکتے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ان کی جو ایک نیریٹو یا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے نواز شریف اور پھر مریم بی بی، اس کی جو شیپ کرنے تھا، وہ جو دلائل بنانے تھے، وہ میرا خیال ہے ان کو، چونکہ وہ لنڈن میں ہیں اور غصے میں ہیں، اور غصے میں آپ کبھی بھی اپنی دلیل جو ہے وہ صحیح نہیں بنا سکتے. سو ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ میرے خیال میں جو اس میں گفتگو ہوئی ہے اس سے تو پی ایم ایل این کے اپنے لوگ ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس بیانیے سے، اس نیریٹو سے ایک اتفاق کرے. اور پھر دیکھیے تھوڑی آپ کو ہسٹری بھی دیکھنا پڑے گی. نواز شریف صاحب جو بات کرتے ہیں کہ وہ دراصل صرف جو ہے وہ آرمی چیف یا ڈی جی آئی کے اوپر کا تنقید ہے، ہماری ادارے کے اوپر نہیں ہے. آپ دیکھیے آپ کی جنرل آصف نواز صاحب سے جب ہوا، ان کے ساتھ آپ کی اتنی لڑائی ہوئی کہ ان کی بیگم نے اور ان کے بھائی نے یہ اپلیکیشن دی کہ ان کی باڈی کو ایگزیوم کیا جائے، کیونکہ ان کو شک ہے کہ نواز شریف نے جنرل آصف نواز صاحب کو زہر دیا. اس کے بعد جو وحید کاکڑ صاحب آئے، ان کے ساتھ آپ کی جو لڑائی ہوئی. اس کے بعد جہانگیر کرامت صاحب سے آپ کی لڑائی ہوئی. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب سے آپ کی لڑائی ہوئی. اس کے بعد راحیل شریف صاحب کے بارے میں، ظہیر الاسلام صاحب کے بارے میں آپ کی اوپینین جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور اب آپ کو گلا ہے جنرل باجوہ صاحب سے، جنرل فیض صاحب سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ساری ہی فوج کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کی امیدوں پہ پوری نہیں اتری، یا آپ کی امیدیں ہی کچھ زیادہ تھی؟ اب جو اصل بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا جو سارا ایک سیاست رہی ہے، وہ ہمیشہ فوج کو بجائے اس کے کہ ہم پولیس کے سٹینڈرڈز کو میرٹوکریسی لے کے آئے اور ان کو ایک فوج کی طرح ایک منظم ادارہ بنائے اور پولیس ریفارمز لے کے آئے، آپ فوج کو پولیس بنانے کا خواب لے کے اٹھتے ہیں. اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی کبھی بھی کسی اداروں کے سربراہان سے نہیں بن سکی، کیونکہ فوج کے اندر جو بھی ہے اس کے اندر ایک میرٹ کا نظام ہے، اور اس کے اندر جتنے لوگ بھی لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں، میجر جنرل بنتے ہیں، بریگیڈیئرز بنتے ہیں، کرنلز بنتے ہیں، وہ ایک خصوصی نظام کے تحت بنتے ہیں. وہ ایسے نہیں بن جاتے جس طرح سے نواز شریف صاحب خود بنے ہیں. اسی طرح سے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ فوج اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کرے سوائے اس غلطی کے جو نواز شریف کو بنا کے فوج نے کی.
باقی تمام غلطیوں کا وہ حساب مانگتے ہیں، اس غلطی کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں انہوں نے جنم لیا، ان کی سیاست نے جنم لیا. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ایک اوور آل پالیٹکس کو جس طریقے سے پولرائز کر رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز، احمد ملک صاحب جیسے جو ایک سمجھیے کہ مثبت اوپینین رکھنے والے جو لیڈرز ہیں اور جن کے خاندانوں نے مسلم لیگ کے لیے، نواز شریف صاحب کا تو شاید 1987-88 سے پہلے یا 85 سے پہلے مسلم لیگ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن جیسے احمد ملک صاحب ہیں یا باقی وہ لوگ جنہوں نے مسلم لیگ سے جن کا نسلوں کا تعلق ہے، جن کی انڈیپینڈنس کی تحریک میں جن کا کردار رہا ہے، ان خاندانوں کے لیے نواز شریف مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور آگے چل کے اگر انہوں نے اپنے رویے کو تبدیل نہیں کیا اس سے مشکلات اور بڑھیں گی. ملک احمد خان صاحب، یہ فواد چودھری صاحب نے بہت ہی دلچسپ ایک واقعہ، ایک پوری تاریخ ہمیں یاد کروائی ہے کہ گزشتہ 40 برس میں 30-35 برس میں آرمی کے چیف اور ہیڈز تو بدلتے رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب وہی ایک انسان ہیں، وہی ایک شخص ہیں جن کی کسی بھی دور میں کسی سے بھی نہیں بنی. انہوں نے باقاعدہ نام لے کے آپ کو آصف نواز جنجوعہ، جہانگیر خان کرامت، جہانگیر کرامت، کاکڑ صاحب، جنرل مشرف، راحیل شریف، جنرل باجوہ، یہ تو 30-35 برس کے ٹائم پیریڈ میں تمام شخصیات بدل گئی ہیں. نواز شریف صاحب واحد شخص ہیں جس کی کسی سے نہیں بنی. اس کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میں تھینک فواد فار کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے 3 دفعہ یہ بات کی اور مجھے اس پہ اس کی وجہ کیا ہے، اب غالباً یہاں پر کوئی اور صاحب بیٹھے ہوتے طریقہ انصاف سے تو شاید مجھے بھی بات کرنے میں دقت ہوتی اور آپ کا جو یہ پورا پروگرام ہے وہ کسی اور سے چلا جاتا. مشکل یہاں یہ ہے کہ دس میکس اٹ مور آف اے کیس کہ نواز شریف obviously الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، 3 ٹائم الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، تو پھر آرمی چیفز کے ساتھ جب ان کی نہیں بنتی تو ان کے ساتھ جب ان کے کوئی ڈسپیوٹس کے ریزنز آتے ہیں سامنے تو سول ملٹری ریلیشن شپ پہ بحث ہونی چاہیے. اگر ایک پرائم منسٹر جن کی بار بار یہ سچویشن بن رہی ہے تو ان کی سول ملٹری ریلیشن شپ پہ جو ان کی اوپینین ہے وہ ایک معنی رکھتی ہے، اور اگر وہ معنی یہ ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کو یہ بھی شکوہ ہے کہ جیسے بھی فواد نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب خود کیونکہ فوج کی ایک غلطی تھے تو پھر اس پہ تو اٹ میکس اٹ اے مور کیس آف اے ٹروتھ کمیشن، اور جو بات میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں مداخلت ہے. اب لیونگ اسائڈ نیمز پرسنس کو ایک وقتی طور پہ فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ اس وقت چھوڑ دیں کہ بھی بات جنرل باجوہ کی ہے، میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق ہو سکتا ہے، میں جھک کے بات کر سکتا ہوں، DGI کی ہے، فواد کا ان سے تعلق ہو سکتا ہے، میاں نواز شریف صاحب میری پارٹی کے لیڈر ہیں، بٹ گوئنگ ان ٹو دیز ڈیٹیلز، اس سے پہلے کیا ہم ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، کیا ہم کانسٹیٹیوشن کی بالادستی مانگتے ہیں، کیا ہم اسمبلیز کے ممبر ہیں، کیا ہم پاکستانی ہیں، تو ہمیں کس طرح سے ریکوائرڈ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی اوپر بیٹھے ہیں، چاہے کوئی چیف ججز ہیں، چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، چاہے وہ بھلے سے کوئی پرائم منسٹرز ہیں، میری پارٹی کے لیڈر ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، یہ سب لڑتے ہی رہ جائیں اور ملک کا یہ حال ہو جائے؟ نو سر، آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. آئی کین سے اٹ آن دیئر فیسز. بات یہ ہے کہ آپ اس پورے معاملے میں تو پھر اٹ آسکس فار مور آف اٹ کہ آپ ایک ٹروتھ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں. اگر یہ غلطی تھی کہ پولیٹیکل لیڈرشپس کو خود کریٹ کیا گیا تو کہاں کہاں کریٹ کیا گیا، کس کس نے کیا، کیا عوامل تھے، ان سب پہ بات ہونی چاہیے. آج کی پریزنٹ ڈسپنسیشن پہ بات ہونی چاہیے، پاسٹ پہ بات ہونی چاہیے، پھر فیوچر میں آپ کا روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے اس پر آپ کی بات ہونی چاہیے. ہم گورنمنٹ کے خلاف آج ایک PDM ایک پوری تحریک اٹھا کے کھڑی ہے گورنمنٹ کی اس بحث پہ جو آج ایک پولیٹیکل ان کی ایگزسٹنس ہے اس پر سوال اٹھا کے کھڑی ہے. تو اسی بات پہ اس سابقہ ادوار میں عمران خان کو اعتراض تھے کہ ہم کسی ارینجمنٹ کے نتیجے میں بیٹھے ہیں، اس سے پہلے ہمیں اعتراض تھا کہ یہ کسی اور ارینجمنٹ میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی تو جنرل مشرف تو ڈائریکٹ رول میں تھے. تو 3-4 دفعہ کی انٹرونشنز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ایک دوسرے پہ، ایک کلیئر کٹ بلیمز ہیں. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اپنی پارٹی کے ساتھ چاہے واٹ ایور ٹال اینڈ کاسٹ آئی ہیو ٹو پے فار دیٹ، آئی ہیو ٹو اسٹینڈ ود مائی پارٹی. لیکن جہاں حقائق کی بات کرنی ہوگی، جہاں پر کوئی ایک بات ایسی مجھے اپنی لیڈرشپ سے، آپ سے، فواد سے، گورنمنٹ سے پبلکلی مجھے کہنی پڑے گی، مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. تو اٹ آسکس مور فار اٹ کہ آپ
ایک ایسا ڈاکومنٹ جو آپ کی گورننس کے سسٹم کو، جو آپ کی پالیٹکس کے سسٹم کو، آپ کے اس کانسٹیٹیوشن پر، میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بحث کل سنی کہ آپ کا جو 1935 کا جو آئین ہے، یہ جو 1973 کا، یہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی پریمیسز سے باہر نہ نکلا ایک دفعہ بھی. تو از دس واٹ وی آر آسکنگ فار؟ اب ملک احمد خان صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب اس میں. ملک احمد خان صاحب جی سر ٹھیک. ملک صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن جو آپ نے جو کچھ کہا اس میں بہت سے سوال جو ہیں وہ اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کی وہی بات آ جائے گی سننے والے کے ذہن میں کہ نواز شریف صاحب ایک فرد واحد ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب پورا نظام غلط ہو سکتا ہے لیکن نواز شریف صاحب غلط نہیں ہو سکتے، جبکہ باقی سب لوگ اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، جیسے فواد چودھری پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وہ فرد واحد ہیں جس کے گزشتہ 30-35 برس میں بن نہیں پا رہی، کسی بھی شخص کے ساتھ ان کی بن نہیں پا رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام ٹھیک نہیں ہے. دوسرا وہ جو سوال شروع میں تھا کہ پی ایم ایل این کے اندر کی جو لیڈرشپ ہے وہ نواز شریف صاحب سے ریبل نہیں کر پا رہی، لیکن نواز شریف صاحب افواج پاکستان کے افسران سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں. دونوں چیزوں پر میں چاہوں گا کہ مزید ہم بات کر سکیں آفٹر بریک بیک. ناظرین میں فواد چودھری صاحب کی طرف چلنا چاہوں گا، بیکاز فواد چودھری صاحب میں آپ کے پاس جو سوال لے کے آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک احمد خان صاحب کو آپ نے سنا. میں نے ملک احمد خان صاحب کے سامنے بڑے بلیک اینڈ وائٹ قسم کے کویشچن رکھے بریک سے پہلے، لیکن ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ملک کے حالات اس قسم کے ہیں، ملک میں گورننس کے ایشوز ہیں، مہنگائی بڑی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں اور اس قسم کی چیزوں کی وہ بات کر رہے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ غالباً اس وقت پاکستان کی جو سیکنڈری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی میں ہو، خواہ وہ پی ایم ایل این میں ہو، خواہ وہ پی 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 میں ہو، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. نواز شریف صاحب کا ذاتی جو ایک ایجنڈا ہے، ان کا ایک پرسنل ایجنڈا ہے، وہ بالکل ویزیبل ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی بہت انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے. ملک صاحب، فواد صاحب، کیا وجہ ہے کہ ملک احمد خان صاحب جیسا انٹیلیجنٹ آدمی، پڑھا لکھا آدمی، آپ کا دوست وکیل جو ہے، وہ نواز شریف صاحب کی اس پوری جو نیریٹو کی کہانی ہے اور وہ کیسے ایک انٹرنیشنل نیریٹو سے جڑ چکا ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں اب یعنی نہ کہنے کی، اس کے باوجود ملک احمد خان صاحب اس کو سمجھ نہیں پا رہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کچھ وقت لگتا ہے جب آپ اتنا اسٹیک ہو اور آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے تو اس سے فوری طور کے اوپر ہٹنا مشکل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے پنجاب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کے خلاف بیانیہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہی ان ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ فوج، آپ کو یہ بات پسند ہو نہ پسند ہو، پاکستان کی فوج پاکستان کا سب سے پاپولر ادارہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اس لیے کوئی بھی جو پارٹی پاکستان کے اندر فوج کے خلاف نیریٹو کے اوپر کھڑی رہ ہی نہیں سکتی. کوئی لوگ جو الیکشن لڑتے ہیں، جنہوں نے ووٹ لینا ہے، جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کے پاس جانا ہے، وہ فوج کے خلاف بیانیے کا حصہ نہیں بن سکتے. اور دیکھیے فوج تو ایک ملک میں ہونی ہوتی ہے، جس طرح کہا تھا نا انہوں نے کہ آپ کے ملک میں فوج یا آپ کی اپنی فوج ہوگی یا دشمن کی فوج ہوگی، تیسری فوج تو رہتی ہے ملک میں. سو اس لیے یہ ایک بیانیے کو ایک حد تک رکھیں اور ایک حد تک رکھتے تو بہتر تھا. لیکن دیکھیے اب جس طرح سے میں نے آگے آپ کو بات کی کہ محمود اچکزئی صاحب نے کراچی میں اردو زبان کے خلاف ہی ایک پوری تقریر کر دی. اویس نورانی صاحب کو انہوں نے اب معذرت کی ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر آزاد بلوچستان ہی کی بات کر دی. اور اس کے ساتھ جو فوج کے اوپر مسلسل تنقید کی جو نشست چلا رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے احمد کی کہ سول ملٹری ریلیشن شپ میں پرابلمز رہی ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوج کے اندر افسروں کو اور جوانوں کو علیحدہ کر دیں گے، وہ تو ممکن نہیں ہے. جو لوگ فوج کے انسٹیٹیوشن کو تھوڑا سا بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ کوئی بھی نواز شریف کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ وہ ایسے کریں. یہ تو جو مشورے دینے والے ان کے لوگ ہیں، وہ تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے بھی کوئی یا تو وہ بہت ہی بے وقوف ہیں یا وہ نواز شریف صاحب کو پھنسانا چاہتے تھے، جس میں انہوں نے انہیں پھنسا لیا ہے. کیونکہ آپ اس طرح کا ایک بلیٹنٹ قسم کا جو نیریٹو ہے وہ پاکستان میں تو بیچنے سے رہے. لہٰذا میرے خیال میں جو پی ایم ایل این کے اندر ایک اس کے اوپر ایک نئی پالیٹکس کا جنم ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے اندر بھی فار ایگزامپل شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف کی اس بات کے اوپر شاید ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں دیں گے. اسی طرح سے اور جو بڑے لوگ ہیں، جو الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ نواز شریف کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر، اس بیانیے کے اوپر ان کا ساتھ نہیں دیں گے. سو آپ دیکھیے کہ اس میں دیکھنا اب یہ ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے پی ایم ایل این کو اس بیانیے کے نتیجے میں
ایک نئی گروپنگ اس کے سامنے آنے میں. صرف بڑا سوال تو اب یہ رہ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی جیسے پیپلز پارٹی ہے, فضل الرحمان صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا تو اتنا بڑا سٹیک نہیں ہے سسٹم میں, لیکن پیپلز پارٹی کا تو سٹیک ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس بیانیے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. لہٰذا ان کو بھی فی الحال اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو سیاست میں بھی رکھنا ہے, اور انہوں نے اپنی سیاست کرنی بھی ہے. لہٰذا کوئی بھی اس وقت نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ مریم نواز واحد ہے جو کھڑی ہیں. اور یہ نواز شریف اور مریم اپنا یہ چورن کتنی دیر بیچ سکیں گے؟ یہ میرا نہیں خیال کہ اس جلسے کے بعد ان کی کوئی اور فوری طور کے اوپر کوئی کامیابی پی ایم ایل این کو مل سکے. ملک احمد خان صاحب, کیا ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے جلسے میں نواز شریف صاحب کو بولنے کی اجازت نہیں دی, پھر کوئٹہ کے جلسے میں ان کو دوبارہ بولنے کی اجازت مل گئی اور انہوں نے پھر اپنی اسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ دہرائی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی چونکہ مین سٹریم پارٹی ہے, پیپلز پارٹی چونکہ سندھ کو گورن کرتی ہے, اس کی صورتحال کوئی اویس نورانی والی نہیں ہے, اس کی صورتحال محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان والی نہیں ہے, اس لیے وہ اس حد تک آگے نہیں گئے جس حد تک نواز شریف صاحب جا رہے ہیں. لیکن آپ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ نواز شریف صاحب کیا کریں. کیسے ایکسپلین کریں گے کہ پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب کو کراچی میں بولنے کی اجازت نہیں دی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو جو بالکل فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس جلسے میں میاں نواز شریف صاحب کی اپنی تقریر جو تھی وہ ان کی چوائس تھی وہ کرتے کہ نہ کرتے, اور پیپلز پارٹی نے بھی یہ بات اس کی وضاحت کی کہ وہ میاں صاحب کی اپنی چوائس تھی, اگر وہ کرنا چاہتے تو ضرور کرتے. انہوں نے تقریر نہیں کی, ریزنز بیٹر نون ٹو ہیم کہ انہوں نے وہ کیوں نہیں کی. اس میں پیپلز پارٹی کی بھی یہی پوزیشن ہے اور مسلم لیگ نے بھی یہ بات, جو میاں صاحب کی تقریر نہ ہونے کے فوراً بعد کچھ سوال اٹھے کہ انہوں نے کیوں نہیں تقریر کی, تو اس کی وضاحت ہے. ایمبیرس تو نہیں کرنا چاہے گی نا ملک صاحب کہہ کے کہ ہم نے اجازت نہیں دی. پیپلز پارٹی آپ کو ایمبیرس تو نہیں کرے گی, وہ تو انہوں نے کیپٹن صفدر کے معاملے میں بھی آپ کو بڑا سپورٹ کیا ہے, وہ ایمبیرس تو آپ کو نہیں کریں گے, لیکن سمجھ تو یہی آ رہی ہے نا کہ انہوں نے اجازت نہیں دی ان کو بولنے کی. اچھا, میرے نزدیک جن چیزوں کی زیادہ اہمیت ہے کہ کیپٹن صفدر کے معاملے میں آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میں جس چیز پر زیادہ ورڈ ہوں وہ اس چادر اور چار دیواری کے پامال ہونے پہ ورڈ ہوں. میں اس لیے ورڈ ہوں کہ ایک ایسی ایف آئی آر جو بالکل ایک بیلیبل اوفینس ہے, اور اس میں لا میں لکھا ہے کہ سمن کر کے پولیس بلائے گی, اس کیس میں پولیس کے وہاں پہ ریڈ کرنے پہ ورڈ ہوں. میں اس لیے ورڈ ہوں کہ ایک آئی جی پی یہ الیج کر رہے ہیں کہ ان کے اے آئی جی کو کڈنیپ کر کے کوئی سیکورٹی ایجنسی کے لوگ اٹھا کے لے گئے اور پھر جا کر یہ 3 یا 4 بجے رات کے یہ واقعہ ہوئے. میں اس لیے زیادہ ورڈ ہوں, مجھے اس چیز سے زیادہ فکر ہے. اچھا, میں اس بات پر کہ فوج کے خلاف کوئی بیانیہ یا فوج کی ٹاپ لیڈرشپ, کس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی فوج کی جو کمان کا سٹرکچر ہے وہ اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے, وہ ایک بڑا طاقتور ایک نظام ہے, اور اس میں یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. جو فواد کہہ رہے ہیں مجھے اس سے بالکل قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ بات بھی ایک آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ایک بڑی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو آوازیں بڑی ڈسٹنٹ ہوتی تھیں, جو آوازیں کبھی بلوچستان کے کسی فار فلنگ ایریا میں کبھی کسی قوم پرست کے اکاؤنٹ پہ آ جاتی تھیں, یا کبھی کسی زیادتی کے اکاؤنٹ پر کسی ایک فریق یا دوسرے فریق سے آ جاتی تھیں, لیکن آج وہ آپ کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ان ہارٹ لینڈ آف یور اربن سٹیز, وہاں پر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. گجرانوالہ کے جلسے میں اٹھ رہی ہیں, یہ آپ کی پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں کلیکٹیولی یہ بات کر رہی ہیں جس میں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں. ملک صاحب, لیکن آپ تو ماشاءاللہ ملک صاحب آپ اتنے ذہین آدمی ہیں, ایک جلسے میں 5, 10, 15, 20 ہزار لوگ ہوتے ہیں, 22 کروڑ کا ایک ملک ہے, جلسے کی کوئی ریپرزنٹیٹو ویلیو تھوڑا ہے کسی سیاسی ڈھانچے کے اندر. اب آپ ایک جلسے میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, اویس نورانی صاحب کی کیا سٹینڈ پوائنٹ اور پوزیشن ہے آج پاکستان کی سم ٹوٹل پالیٹکس کے اندر یا الیکٹورل ڈھانچے میں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے, ایک تو اس پہ اویس نورانی صاحب کی ایک اپنی ان کا میں نے ٹویٹر بھی پڑھا جس پہ انہوں نے لکھا کہ میں آزاد سے مراد یہ تھی کہ اس میں
کوئی انہوں نے وضاحت پیش کی کہ دس از ناٹ ایگزیکٹلی واٹ ہی سیڈ، اور میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ میری بات جو ہے وہ یہ نہیں تھی، یہ تھی، اس کی ایک تردید بھی آ گئی کہ انہوں نے یہ کہا. اور سارے پاکستان میں سنا یہ کوئی کسی کو گالی نکالے بعد میں کہ میرا مقصد گالی نکالنا نہیں تھا. نہیں، میں آپ کے جو اگر یہ انہوں نے جو کہا اور ان کی اگر تردید نہ آئی ہوتی تو میں بھی اس پہ بڑا کھلے دل سے معترض ہوتا کہ یہ بڑی غلط بات انہوں نے کی ہے. ان کا شاید کہنے کا موقف میں نے ان کا ایک وہ سنا ہے جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی ان کا کلپ بھی چل رہا ہے کہ آزاد ریاست سے مراد ان کی یہ تھی کہ بلوچستان کے جو حقوق ہیں وہ بلوچیوں کو ان کی جو پروونشل اٹانومی اس کی ضمن میں وہ غالباً بات کر رہے تھے. خدا نخواستہ پاکستان کے کوئی پاکستان سے آزادی کی بات یا اس سے علیحدگی کی بات پہ وہ نہیں کر رہے تھے. یہ ان کی وضاحت آ گئی. اور میری آپ سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ یہ غالباً ان کی جو تردید آنے کے بعد پھر اس کو اسی کانٹیکسٹ میں لے لیا جائے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. اچھا، ایک یہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو آپ کی یہاں پہ فواد چودھری صاحب کا کوئی اس پہ رسپانس لے لیں، بیکاز ابھی تک فواد سے اس پہ بات نہیں. فواد کا لے لیں بریک سے پہلے. جی فواد، آپ کا کیا اس پہ ریئیکشن؟ نہیں، میں تو ٹھیک ہے، احمد سے ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے چونکہ وضاحت کر دی ہے تو ہمیں تو اس پہ ہی رہنا چاہیے اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بٹ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب ہندوستان میں ان کا یہ کلپ دکھایا جائے گا وہ وضاحت نہیں دکھائیں گے، وہ صرف پی ڈی ایم کا جلسہ دکھائیں گے، وہ اویس نورانی کا بیان دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھیں گے انہوں نے کہہ دیا. تو اس طرح کے بیانات سے، اس طرح کے نیریٹو سے ایکچولی ہندوستان کو موقع ملتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنا پروپیگنڈا تیز کر سکے. اور خود پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے ان کی کس قسم کی توجہ ہے. جب سے یہ کلبھوشن جادو یہاں پہ پکڑا گیا اور اس کے بعد سے اس کا جو نیٹ ورک ایکسپوز ہوا، اب ہمیں اس غلط فہمی میں تو نہیں رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے اب بھارت جو ہے وہ یہاں پہ کتنا انفلٹریشن ہے اس کی اور جو کچھ وہ کر رہا ہے، اسپیشلی بلوچستان میں جو بھارت نے کیا، سی پیک میں کیا، پھر کونسل جنرلز کے اوپر جو حملے کیے گئے، اس کے بعد ہمیں اس غلط خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ استعمال نہیں کریں گے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احمد صاحب جیسے جو لوگ ہیں پارٹی کے اندر، ان کو یہ ڈیفینیٹلی کوشچن دینا چاہیے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو کہ آپ کی جو زبان درازی ہے یا جو زبان کی وجہ سے ایک ایسا نیریٹو بن رہا ہے جس کو غیر ملکی ایجنڈا ساز جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. عین ممکن ہے جس طرح احمد کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ نیت نہیں ہوگی اور انہوں نے یہ بات نہیں کی ہوگی، اگر وہ اور اسپیشلی اویس نورانی نے جب وضاحت کر دی ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ ہی جانا چاہیے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ ایک ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ایجنڈا ہے انٹرنیشنل وہ پاکستان کے اندر ایک طبقے نے اس کو اپنا لیا ہے اور وی مسٹ بی ویری کوشیس آف دیٹ. اور ہم نے ڈیفینیٹلی اس ایجنڈے کی توڑ کرنی ہے، ہم نے اس نیریٹو کی توڑ کرنی ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو پی ایم ایل این کی اکثریت لوگ ہیں، بلکہ جو سارے ہی لوگ ہیں گڈ سے، وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا باقی لوگ ہیں. سو ان کا ہمارا آپ کا مفاد جو ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. تو اس لیے اگر لیڈرشپ اس طرح کی بات کرے بھی تو ہو سکتا ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوں حالات سے. ان کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس کے کانسیکوینسز ہوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. سمجھتا ہوں کہ بریک کے بعد واپس ہم آئیں گے تو ہمیں مزید اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے. اور مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ شاید ٹاپ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہوتے ہیں ان کے اپنے ذاتی ان کے ایشوز ہو سکتے ہیں، ایجنڈاز ہو سکتے ہیں، وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہو سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے، سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ کسی ایک لیڈر سے نہیں بنتا ہے. اس میں درجنوں بلکہ سینکڑوں لیڈر بھی ہوتے ہیں، اس میں ورکرز بھی ہوتے ہیں. ان سب کے سوچنے کا وقت آ چکا ہے کہ اس وقت ان جلسوں میں جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں ان کا مطلب کیا بنتا ہے، اس کی اہمیت کیا بنتی ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ملک احمد خان صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. آپ کے ساتھ آپ کے یعنی آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ایکس کولیگ بھی ہیں، کسی زمانے میں آپ دونوں ایک لا فرم میں بھی اکٹھے تھے. آپ اور فواد چودھری، اور فواد چودھری صاحب آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ہیں، بہت سے پروگرامز میں آپ اکٹھے آ چکے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے گزشتہ
چند ماہ میں بہت دفعہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے فیصلوں سے یا اور جو ان کی کنٹمپریری لیڈرشپ ہے ان کے جو کلیگ ہیں ان کے فیصلوں سے بڑا وائلنٹلی ڈس ایگری کیا ہے. آپ کے نالج میں ہوگا کہ فواد چودھری نے خط لکھا پرائم منسٹر کو ٹک ٹاک کے بین پہ. حالانکہ ٹک ٹاک کا جو بین تھا اس کی ریکویسٹ بار بار آتی تھی پرائم منسٹر کے پورٹل پہ, پرائم منسٹر نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا لیکن فواد چودھری نے اس کے خلاف پوزیشن لی. اس طرح سے اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جس پہ فواد چودھری نے اپنی پارٹی کی پوزیشنز کے خلاف پوزیشن لی. اور نہ فواد چودھری اکیلے نہیں ہیں, ان کی پارٹی کے اور بھی منسٹرز ہیں جو اپنے پارٹی کے فیصلوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے ملک احمد خان صاحب کہ آپ کی پارٹی کے اندر ایک اس طرح کی اسٹرکٹ گاڈ لائک اوبیڈینس پائی جاتی ہے جہاں پر اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے لیڈر کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں, پاکستان سے ہیلتھ گراؤنڈز پہ باہر چلے گئے, واپس نہیں آئے, اس کے بعد ملٹری چیف کی ایکسٹینشن کو انہوں نے سپورٹ کیا, پھر اس کے بعد کورٹ سے جب ان کو ایبسکانڈر قرار دے دیا, غالباً ان کی کوئی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئی, لیکن آپ کی پارٹی کے اندر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی کہ بھائی نواز شریف صاحب کو کوئی سمجھائے کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی ملک احمد خان صاحب؟ ایسے نہیں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں یہ تو بات آپ کے بالکل روزے روشن کی طرح یہاں ہے. ایک تو پہلے میں یہ کہہ لوں کہ فواد ہیز دس ایبلٹی کہ وہ بڑا اسٹرانگلی ڈسینٹ بھی کر سکتے ہیں, نن ایلس پوری پارٹی میں ہمیں کوئی اور نہیں پتہ کسی کا, لیکن فواد کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ کین ہولڈ اس پوزیشن اور وہ بڑا کلیئرلی اپنی بات کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک مسلم لیگ کی بات ہے تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. شہباز صاحب مفاہمت کا بیانیہ تو آپ نے خود بند کر دیا, جیل میں ڈال دیا, شہباز صاحب کو پکڑ لیا. اب بطور پارٹی پریزیڈنٹ ان کی ایک پوزیشن تھی اور وہ پبلکلی نون تھی, ٹی وی پروگرامز میں نون تھی, انہوں نے ایک بڑی کلیئر کٹ پوزیشن اپنی ڈفرینٹ پبلک سپیچز میں دی, پارلیمنٹ کے اندر دی. وہ تو اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے تھے, فارورڈ ٹوگیدر کی بات کر رہے تھے. انہی ساری باتوں کی بنیاد پر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی یہ صورتحال جو بنی ہے اس صورتحال میں گورنمنٹس, میری خود فواد سے یہ بات ہوئی, میں نے کہا کہ جتنا ٹیمپریچر آپ نے یہ بڑھا, ایز لانگ ایز ہی واز انفارمیشن منسٹر تو ٹھیک ہے کچھ باتیں ان کی تھیں پارٹی لائن کے مطابق تھیں, مترضع بھی جملے ہو سکتے تھے, لیکن کس طرح سے کچھ چند افراد کو حکومت کے ترجمان بنا کر آپ نے پچھلے 3 سال سے سوائے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو ایک ان کی کریکٹر اسیسینیشن اور ان کو ایک بیانیہ جو سوائے اس بات پہ کہ آپ نے ان کے خلاف ایک وہ پوری ایک پروپیگیشن کی, اس کے علاوہ کچھ کیا کیا گورنمنٹ نے؟ کچھ نہیں کیا. تو اگر فواد ان حالات میں ڈسینٹ کرتے ہیں تو ہی شوڈ, ان کا ایک پولیٹیکل کریکٹر, ہی ہیز رائٹلی ڈن دیٹ. لیکن جہاں یہ باتیں آ رہی ہیں جہاں پر آپ ان 2 مختلف اکاؤنٹس کو اکٹھا کر کے اس پہ ڈسینٹ کی بات کر رہے ہیں, تو غالباً میرا اس بات سے کہ یہ ایک ٹروتھ کمیشن کی جو ڈیمانڈ ہے جو کہ آپ کی کانسٹیٹیوشن سے لے کے ادارہ جاتی کردار سے لے کے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے رول سے آپ کی لیڈرشپس کے رول سے سب کی بات آنی چاہیے اور کوئی بات پیچھے چھپنی نہیں چاہیے اور کس میں کوئی بات مخفی بھی نہیں رکھنی چاہیے. میری آپ کی جتنی آج کی بات ہے اس میں میرا ایمفسس ہے اس بات پہ کہ ایک ٹروتھ کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو اور وہ ٹروتھ کمیشن اس چیز کا احاطہ کرے کہ کہاں پر کس کی پیچھے کیا غلطی تھی اور آن اوتھ سب آ کر بات کریں کہ کس نے کیا غلط کیا. ٹھیک. فواد چودھری صاحب, ملک احمد خان صاحب کی اس بات کی حد تک تو وزن ہے اور اسی بات میں وزن ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی کہ شہباز شریف صاحب نے پی ایم ایل این کے اندر ایک ڈسینٹنگ, ایک ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو کو کم از کم انہوں نے جگہ دی, اور کبھی بھی شہباز شریف صاحب نے اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کبھی کی ہی نہیں. اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر میں 30 برس سے زیادہ کے پولیٹیکل کیریئر میں شہباز شریف صاحب نے کبھی اینٹی اسٹیٹ بات جو ہے وہ نہیں کی. یہ کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جہاں ایک ایونیو تھے پی ایم ایل این کے اندر نیگوشیشن کرنے کے, اس ایونیو کو بھی گورنمنٹ کے اداروں اور ایجنسیز نے کھو دیے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو سیدھے کرپشن کے کیسز ہیں جب ان کو ہم پولیٹیکل آئی سے دیکھتے ہیں یا پولیٹیکل پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس کے تو کئی جو ہوتے ہیں کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا معاملہ جو تھا اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا, لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی اورل ایویڈنس ہوتی تھی, کسی بندے کو پولیس پکڑتی تھی, اس سے زبردستی بیان لے لیتی تھی, آپ کے خلاف کیس بن جاتا تھا. اب فار ایگزامپل جو شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس ہے یا زرداری صاحب کے خلاف کیسز ہیں ان میں اورل ایویڈنس تو ہے ہی نہیں. 41 والیوم کے کیسز ہیں
शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, कैसा पैसा किधर से आया, किधर गया, वो पापड़ वाले के पास से 2 अरब रुपया कैसे निकल आया, फलाने के पास से, मतलब वो सारे केसेस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर जो है वो बेस है। इस तरह से जरदारी साहब की केसेस है। अब यहाँ आकर जब हम ये कहते हैं ना कि जी ये तो चूंकि हमारी लाइन टो कर रहा है तो इसके ऊपर तो केसेस हम ना डालें या छोड़ दें, दूसरा जो हमारी लाइन टो नहीं कर रहा उस पर हम केसेस डाल दें, उससे तो फिर सारा जो अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव है वही गिर जाता है। सो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बड़ी वाजे कर चुके हैं कि देखें हम हर बात के ऊपर बात करने को भी तैयार हैं, हम आपके साथ बैठने को भी तैयार हैं, आप केसेस को लेके दरमियान में ना आए, केसेस आप अपने अदालतों में लड़ें, और जो आपका, और फिर केसेस में भी देखें हमें जेलों में डालने का शौक भी नहीं, जो आपका एक बनता है प्ली बार्गेन करें, पैसे दें, और उसके जो है वो आप जहां मर्जी रहे, हमारी तरफ से लंदन रहे, पेरिस रहे, लेकिन आप दोनों को गड़बड़ ना करें। शहबाज शरीफ साहब को भी हमारा यही मशवरा है, नवाज शरीफ को भी यही मशवरा है, मरियम बीबी को भी यही मशवरा है। सो उसमें आप अपनी आप ऑप्शन है आपका। ये नहीं हो सकता कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी शायद पाकिस्तान को इतना नहीं लूटा होगा, हिंदुस्तान को इतना नहीं लूटा होगा जितना इन 30 सालों में PMLN की लीडरशिप ने लोगों पाकिस्तान को लूटा है। लिहाजा आपको पैसे वापस लाने चाहिए और वापस लाने पड़ेंगे। दूसरी बात जो कह रहे हैं अहमद के ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है। केसेस जो है उसके ऊपर देखिए प्राइम मिनिस्टर ने नहीं मानना, चाहे आप ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कर दें, चाहे आप जो मर्जी कर दें, वो प्राइम मिनिस्टर ने उनके ऊपर बिल्कुल बात उनकी वाजे है, वो उस पर नहीं मानेंगे। इसके अलावा आप इलेक्टोरल रिफॉर्म से बैठना चाहते हैं, आप किसी और इदारे को दरमियान में डाल के बैठना चाहते हैं, आप डायरेक्टली हमारे साथ बैठना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। आप गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए बात करना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, वक्त हमारा ख़त्म हो गया। मलिक अहमद ख़ान साहब का, फवाद चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो चुकी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कि शायद PMLN की लीडरशिप को और अपोजिशन की बहुत सी लीडरशिप को अब ये सोचना ही पड़ेगा कि जो बातें की जा रही हैं उनके पाकिस्तान में तो कोई टेकर नहीं है। अमेरिका के अखबारात, वहाँ के थिंक टैंक, बरतानिया, हिंदुस्तान के अखबारात, वहाँ की हुकूमत, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट तो शायद इन चीज़ों को सराह रही हो, इस पर तालियां मारने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में अब जो बातें इन जलसों से की जा रही हैं इस पर तालियां मारने वाले लोग कोई NGO कम्युनिटी में तो हो सकते हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।